बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन सलवात। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अन-नज़्रु अला वजहिन अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के उस फरमान को सरनामे कलाम बनाया है जिससे तमाम मोमिनी बखूबी वाकिफ है कि मौला अली के चेहरे को देखना इबादत है। चेहरे को देखना इबादत है। ये जो फजीलत है मौला के चेहरे को देखना इबादत है, ये मुनफरिद फजीलत है, यानी मखसूस है मौला कायनात के लिए, मखसूस कर दी गई ये फजीलत मौला मुत्तक़ियान के लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, यूँ तो आप देखिए इबादत की बहुत ज़्यादा किस्में पाई जाती है। सलवात की इबादत, आले मोहम्मद पर दुरूद की इबादत है, नमाज पढ़ना एक इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना एक इबादत है, और फिर बहुत ज़्यादा चेहरे हैं इबादतों के। मगर एक फजीलत और जो बताई है तो रसूलुल्लाह ने अपने फरमान के ज़रिए मोमिनीन के लिए कह दिया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। लिअन्ना ज़िक्रहु व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहि इबादा। फरमाया पैगंबर इस्लाम ने अपनी मजालिस को ज़ीनत दो अली के जिक्र से, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो देखिए मजलिस आम तौर पर उमूमी तौर पर अगर आप डिक्शनरी लुग़त उठाकर मजलिस के माने आप तलाश करेंगे तो मजलिस उसे कहते हैं कि एक 4 और 5 आदमी का ग्रुप एक जगह जमा हो जाए तो लुग़त के एतबार से उसे मजलिस कहते हैं। लुग़त के एतबार से, हकीकत के एतबार से नहीं। तवज्जो का हामिल हूँ, हकीकत के एतबार से नहीं, क्योंकि लफ्ज़ों को माने लुग़त अता नहीं करती, लफ्ज़ों को माने मासूम अता करते हैं। डिक्शनरी के हिसाब से, लुग़त के एतबार से घर बैठे हुए किसी भी इज्मा को आप मजलिस कह सकते हैं, मगर जो असल मजलिस है, जो असल मकसद मजलिस है, उसे पैगंबर इस्लाम ने अपने क़ौल से यूँ पेश किया कि मजलिस वही है जिसमें ज़िक्र अली हो। मजलिस का कोई तसव्वुर नहीं बनता बगैर ज़िक्र अली के। और ये ऐसी इबादत है कि आप तो ज़िक्र करते हैं मौलाए मुत्तक़ियान का, मगर इस ज़िक्र में शामिल रसूलुल्लाह का ज़िक्र भी है, अल्लाह का ज़िक्र भी है, यानी वाहिद ज़िक्र है मौलाए कायनात का
کہ اگر آپ صرف مولائے کائنات کا ذکر کریں گے تو وہی اجر وہی ثواب آپ کو عطا ہوگا کہ جیسے آپ نے رسول اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ صلوات پڑھیں جو لفظ پیغمبر اسلام نے استعمال کیا زینو یعنی زینت دو، پتا چلا زینت وہی ہوتی ہے جہاں ذکر علی ہوتا ہے، اسی محفل میں زینت ہوتی ہے جس محفل میں علی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مومنین کرام اپنی مجلسوں میں اپنی محفلوں میں اسے حقیقی مجلسی معنی عطا کرنے کے لیے علی کے ذکر سے زینت دیتے ہیں، کیونکہ اس محفل کو زینت عطا ہو جاتی ہے اور عبادت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ مسلسل 2-4 روز سے یہی ولایتی محفلیں اور مجلسیں رکھی گئی تھی، آپ حضرات کے درمیان میں موجود تھا۔ تو دیکھیے آپ، جس عبادت کے لیے جو ایک ذریعہ عبادت کے لیے میں نے رسول اللہ کے قول کو سرنامہ کلام بنایا ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ منفرد فضیلت ہے مولا کائنات کی۔ دوسرے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اور حقیقت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، حق ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے النظر علی والدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ بھی کہا دوست کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ بھی کہا النظر علی عالمی عبادت، باعمل عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور مولا علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ اعتراض کیا گیا کہ علی منفرد نہیں ہے، اس فضیلت میں ماں باپ بھی شامل ہے، دوست بھی شامل ہے، عالم بھی شامل ہے، علی بھی شامل ہے، کیا بڑی بات ہے۔ تو میں جواب رکھوں آپ کی خدمت میں، ماں باپ کے چہرے پر دیکھنا بالکل عبادت ہے۔ میرے ماں باپ کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں تو عبادت ہوگی، آپ دیکھیں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ میرے ماں باپ کے چہرے کو میں دیکھوں گا تو عبادت ہے، آپ دیکھیں گے تو عبادت نہیں۔ میرے دوست کے چہرے کو میں دیکھوں تو عبادت، دوسرے دیکھے تو عبادت نہیں۔ عالم کے چہرے کو عالم سمجھ کر دیکھے، باعمل عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سب نہیں سمجھ پاتے کہ یہ عالم ہے، یہ عالم نہیں ہے، فلاں کے لیے عالم ہے، فلاں کے لیے عالم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی، کسی کے لیے عالم ہے تو کسی کے لیے عالم نہیں ہے نا؟ تو سب کے لیے عبادت نہیں، مگر مولائے کائنات کے لیے یہ ہے کوئی بھی علی کے چہرے کو دیکھ لے وہ عابد ہو جائے گا۔ کوئی بھی مولا علی کے چہرے کو دیکھ لے وہ عابد ہو جائے گا، وہ عبادت گزار ہو جائے گا۔ تو ایک سوال یہ بھی یہاں پر اٹھتا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اگر یہ حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے جو دشمن ہیں وہ بھی عبادت گزار ہو جائیں گے؟ جو دشمنان مولا ہے، جو بغض علی کی آگ اپنے سینے میں لے کر گھومتے پھرتے ہیں، جو بیکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی عبادت ہو جائیں گی۔ روح الحیات میں علامہ مجلسی نے اسی حدیث کو اور لفظوں کے ساتھ بیان کیا کہ خلوص نیت کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ میں کیا بیان کروں کہ یہ جو کمالات گزرے ہیں تمام ائمہ کرام کے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک رزلٹ ہے،
اس کی تمہید کیا ہے؟ انبیاء کے فضائل. اب آپ دیکھتے ہیں ذاکرین کو، علماء کو، جب تقریر کرتے ہیں تو پہلے تمہید مانی جاتی ہے. ابھی تک میں تمہید عرض کر رہا تھا. تمہید مانی جاتی ہے، اس کے بعد نتائج دیے جاتے ہیں. اگر شروعات میں ہی نتائج دے دیے جائے تقریر سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ جو انبیاء کرام آدم، نوح، سلیمان، یوسف، ان کے جو کمالات، فضائل، وہ چیزیں جو دنیا میں گزرے ہیں، یہ تمہید ہے فضائل کی. اس کے فضائل کی تمہید ہے، اہل بیت اطہار کے فضائل کی تمہید ہے. ذہن انسان اتنا تو تیار ہو جائے، آگے بہت کچھ دیکھنا ہے. ابھی تو انسان یہ تو دیکھ لے کہ عیسیٰ خم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کرتے ہیں. آگے علی کیا کہیں گے؟ خم بِإِذْنِ، میرے اذن سے کھڑا ہو. چلو آج پڑھے محمد. یہ جو تمام انبیاء اکرام کے جو فضائل گزرے ہیں وہ تمہید ہے اہل بیت اطہار کے کمالات کی. تمام انبیاء میں سے ایک نبی ہے سلیمان. جناب سلیمان کو پروردگار عالم نے یہ خصوصیت دی کہ تمہید ہے، تمہید ہے. علی کے فضائل کی تمہید ہے. جناب سلیمان کو مولائے کائنات کے غلام سلیمان اور ہوتے ہیں، علی اور ہوتے ہیں. سلیمان کو اللہ نے ایک صفت عطا کی تھی، وہ جانوروں کی بھاشا، لینگویج، ان کی زبان کو سمجھ سکتے تھے، ان سے کلام کیا کر سکتے تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے. یہ جناب سلیمان کو اللہ نے صفت دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر ان کی حکومت تھی. دنیا کے ہر گوشے پر، دنیا کی ہر شے پر جناب سلیمان کی حکومت تھی. صرف انسان تک محدود نہیں تھی ان کی حکومت، بلکہ انسانات، حیوانات، چرند، پرند، نباتات، سب پر، درختوں پر، سب پر جناب سلیمان کی حکومت تھی. اب جناب سلیمان اس طرح سے پرواز کیا کرتے تھے کہ ایک انگوٹھی تھی جناب سلیمان کے پاس. جیسے ہی اس انگوٹھی کو پہن لیتے تھے، سارا پاور، سارے اختیارات جناب سلیمان کے پاس آیا کرتے تھے. انگوٹھی کو پہننے سے سارے اختیارات جناب سلیمان کے پاس آ جایا کرتے تھے. ایک بہت بڑا تخت تھا، اس پر بیٹھ کر اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان نبی پرواز کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے. تخت کا عالم یہ تھا کہ اس تخت کے 12,000 پائے تھے، 14,000 گز کا وہ تخت تھا، اور کسی بھی منزل پر پہنچنا ہوتا تو 3 میل پہلے وہ تخت اتر جایا کرتا، وہ تخت اتر جاتا تھا. اب دیکھیے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بلندی پر ہے جناب سلیمان، انگوٹھی جو پہنی ہوئی تھی وہ ہاتھ سے گری، دریا میں گر گئی. ہاتھ سے نکلی، نیچے دریا بہہ رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، اس میں انگوٹھی گر گئی. جیسے ہی انگوٹھی کا ہاتھ سے نکلنا تھا، جو جنات، جو فرشتے تخت کو اٹھا کر پرواز کر رہے تھے، سب نے سلیمان کو زمین پر اتار دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا انگوٹھی نہیں ہے، پاور ختم. اب آپ پاور میں نہیں ہیں، آپ کی سرکار گئی. صلوات پڑھے محمد. پھر ایک مرتبہ شور ہوا کسی محلے میں کہ فنا ایک مچھیرے نے ایک ایسی مچھلی کو پکڑا ہے جس کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے. فوراً پہنچے اس کی طرف، اس کے گھر پہنچے، کہا وہ انگوٹھی دے. جیسے ہی وہ انگوٹھی حاصل کر لی، جیسے ہی پہن لیا، سارا پاور پھر واپس آیا، پھر سے سرکار بن گئی. صلوات پڑھے. اب دیکھیے کون سی انگوٹھی جناب سلیمان پہنا کرتے تھے، اسی نقطے پر آپ کو لانا تھا. کون سی انگوٹھی؟ وہ انگوٹھی جس سے سلیمان کی ساری حکومت چلا کرتی تھی،
सारी हुकूमत, कुल सुलेमानी हुकूमत उस अंगूठी में थी। अंगूठी हटा दे तो हुकूमत नहीं। अब हमारे उलमा बयान करते हैं कि अली ने हालत रुकू में एक अंगूठी दी दी थी। वो अंगूठी क्या थी? जनाब सुलेमान की अंगूठी थी। अली ने उस अंगूठी को खैरात में दे दिया। जो खैरात अता कर दी तो अल्लाह ने उस खैरात को खैरात नहीं कहा, बल्कि यूं कहा, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू व युक़ीमुनस्सलाता व युतूनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अल्लाह ने ज़कात कहा, अल्लाह ने ज़कात कहा, अल्लाह ने ज़कात कहा। सब लोग खुम्स तो निकालते हैं, इतना तो जानते हैं ना कि ज़कात क्या होता है। खुम्स ज़कात सब निकालते हैं, सब जानते हैं कि ज़कात कौन सा हिस्सा होता है। ज़कात होता है 40वां हिस्सा, ज़कात होता है 40वां हिस्सा। और क्या ज़कात में दे दी अली ने? सुलेमान की कुल सल्तनत को अली ने ज़कात में दे दी। तो पता चला अली की हुकूमत का 40वां हिस्सा सुलेमान की कुल हुकूमत है। हुकूमत का 40वां हिस्सा सुलेमान नबी की सारी हुकूमत है। तो इस तरह हुकूमत थी जनाब सुलेमान की। एक दफा का जिक्र है सूरह नमल, आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि सूरह नमल में ये मिलता है कि 3 मील दूर एक मंजिल पर पहुंचना था सुलेमान को। 3 मील दूर उस मंजिल पर उतर गए और लश्कर सुलेमानी जमीन पर पहुंचा। जैसे ही जमीन पर पहुंचा, एक जमीन में भगदड़ सी मची। 3 मील दूर पर एक चूंटियों का लश्कर था जो गुजर रहा था। जैसे ही लश्कर गुजर रहा था, वो चूंटियों का जो सरदार था उसने आगाह किया कि देखो अब यहाँ से सुलेमान का लश्कर गुजरने वाला है, तुम अपने अपने बिलों में वापस चले जाओ, वरना सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद डालेगा। देखिए अब ये क्या है कि चूंटी क्या कर रही है? हलाकत से बचा रही है। किसको बचा रही है? अपने साथियों को, अपने खानदान वालों को, अपने कबीले वालों को हलाकत से बचा रही है। अब देखिए हलाकत से बचाना, ये ज़हन में रखे, परवरदिगार आलम हादी उसी को बनाता है, रहबर उसी को बनाता है जो हलाकत से बचाता है, जो हलाकत से बचाता है। हलाकत में डालने वाले को परवरदिगार हादी नहीं बनाता, परवरदिगार रहबर नहीं बनाता। अब 3 मील दूर से जनाब सुलेमान ने उस चूंटी की आवाज सुन ली और ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उससे कलाम करूं, मैं उससे गुफ्तगू करूं। तो देखिए आप, ये सूरह नमल इस चूंटी की शान में आज भी कुरान में मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। अब देखिए इस नुक्ते पर मैं आपको लाना चाहता था कि क्या काम किया चूंटी ने। चूंटी ने क्या काम किया? अपने साथियों को, अपने साथ रहने वालों को हरकत से नहीं, जंग मुजदार से नहीं, लड़ झगड़ के नहीं, सिर्फ जबान से कहा अपने अपने बिलों में वापस चले जाओ। सिर्फ जबान से कहा, कोई अमल पेश नहीं किया, कोई कुर्बानी पेश नहीं की, ना ही अपनी जान को निसार कर दिया। सिर्फ जबान से कहा अपने अपने बिलों में वापस चले जाओ। यानी वो चोटे सिर्फ जबान से कह रही है कि अपने अपने बिलों में वापस चले जाओ, तो अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आ गई कि उसका जिक्र कुरान में किया गया, उसके नाम से सूरा मखसूस हो गया और क़यामत तक उसका जिक्र जारी रहेगा। कभी ना खत्म होने वाला जिक्र उसे मिल गया। उस चोटी का तस्करा क़यामत तक जारी रहने वाला है। जब तक उस चोटी का जिक्र रहेगा, जब तक कुरान
باقی رہے گا. تو پتہ یہ چلا ہلاکت سے بچانے والے کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے, کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. ارے جس چونٹیوں نے, جس چونٹی کے سردار نے صرف زبان سے ایک عمل لے کر اپنے ساتھیوں کو ہلاکت سے بچایا, تو اس کا یہ مقام ہے, اس کا یہ مرتبہ ہے. وہ حسین جس نے اپنے عمل سے, اپنی قربانیوں سے توحید کو بچایا, رسالت کو بچایا, امامت کو بچایا, ولایت کو بچایا, حسین کا کیا مقام. اب دیکھیے آپ کیا مقام عطا ہوا اس چونٹی کو. یہ مقام اسے حاصل ہوا کہ سلیمان نبی نے اسے اپنے ہاتھ پر رکھ کر بلند کیا. اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر بلند کیا تو پتہ یہ چلا نبی کے ہاتھوں پر وہی بلند ہوتا ہے جو ہلاکت سے بچاتا ہے. نبی کے ہاتھوں پر صرف وہی بلند ہوتا ہے جو ہلاکت سے بچاتا ہے. ہلاکت میں ڈالنے والا نبی کے ہاتھوں پر کبھی بلند نہیں ہوتا. یہ طے ہے. صلوات پڑھے محمد. اب دیکھیے یہ کیا ہے سلیمان, فخر سلیمان کا کیا عالم ہوگا. بیان کروں. جناب سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے مولائے کائنات کو اپنی انگلی کے اشاروں سے, اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا. سوال کیا سلمان نے, یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہو. کہا میں جانوروں میں رزق تقسیم کر رہا ہوں, میں جانوروں میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. کہا کون سی شے کو آپ رزق تقسیم کر رہے ہیں. کہا میں چونٹیوں کو رزق تقسیم کر رہا ہوں. کہا یا علی کیا میں دیکھ سکتا ہوں. اب علی نے صرف دکھایا نہیں, اس چونٹیوں کے پاس سلمان کو لے کر چلے گئے. دست سلمان کو پکڑا, ایک وادی میں لے کر گئے. جیسے ہی اس وادی میں لے کر گئے, کیا دیکھتے ہیں سلمان کہ چاروں طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں. آگے بھی چونٹیاں, پیچھے بھی چونٹیاں, دائیں جانب بھی چونٹیاں, بائیں جانب بھی چونٹیاں, مشرق میں بھی چونٹیاں, مغرب میں بھی چونٹیاں, شمال میں بھی چونٹیاں, جنوب میں بھی چونٹیاں. ہر جگہ چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں. چونٹیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر سلمان کا دل چاہا کہ میں اللہ کی حمد کروں, میں اللہ کی حمد کروں. اب دیکھیے حمد اس طریقے سے کی, تمام تعریفیں ہو اس خدا کی جو ان چونٹیوں کا خالق ہے. تمام تعریفیں اس خدا کی, اس اللہ کی جو ان چونٹیوں کا خالق ہے. اب علی نے سکھایا سلمان حمد ایسے نہیں کی جاتی, حمد یوں کی جاتی ہے کہ تمام تعریفیں ہو اس خدا کی جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے, جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا علی کیا آپ بھی ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہو. علی نے کہا صرف تعداد نہیں جانتا, یہ بھی جانتا ہوں کہ ان چونٹیوں میں نر کتنے ہیں, ان چونٹیوں میں مادہ کتنے ہیں, ان چونٹیوں میں بچے کتنے ہیں, ان چونٹیوں میں جوان کتنے ہیں, ان چونٹیوں میں بوڑھے کتنے ہیں. یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنوں کو رزق مل چکا ہے, کتنوں کو رزق ملنے والا ہے. سے یہ کمالات سن کر سلمان کا بھی دل چاہا کہ میں بھی ان چونٹیوں کی بات سنوں, گفتگو سنوں. جیسے ہی خواہش ظاہر کی, علی نے اعجاز امامت کا ہاتھ سلمان کے سینے پر رکھا. اب جو ہی علی نے اپنا ہاتھ سلمان کے سینے پر رکھا تو سلمان سلیمان بن گئے. سلمان سلیمان بن گئے. کیا تھی سلیمان کی صفت؟ سلیمان کی صفت یہ تھی کہ
जानवरों की भाषा, उनकी जबान, उनकी लैंग्वेज समझ सकते थे। अब सलमान को भी ये समझ में आ रहा है कि ये चूंटियां आपस में क्या बात कर रही है, क्या गुफ्तगू कर रही है। जैसे ही आवाज आने लगी सलमान मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि चूंटियों का जो सरदार था वो ये कह रहा था अपने अपने दिलों से बाहर आ, क्योंकि वो आया है जिसका चेहरा देखना इबादत है। अपने अपने दिलों से बाहर आओ, क्योंकि वो आया है जिसका चेहरा देखना इबादत है। वो सलमान थे, वो सुलेमान थे। तो चूंटियों का सरदार ये कह रहा था दिलों में वापस चले जाओ वरना हलाक हो जाओगे। ये फख्र सुलेमान है। तो चूंटियों का सरदार कह रहा है बाहर आओ, यही तो चेहरा है जिसको देखना इबादत है। क्या बात। तो इसीलिए तो मैंने कहा जो कमालात उनके गुजरे है वो तनवीर है फज़ाइल अहले बैत की। तो इतना सवाब है मौला अली के चेहरे को देखना कि इसे यूं बयान किया है कि रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में मौजूद है और चंद लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? बातचीत ये हो रही है जो एक फना आदमी है, वो हयात में मिलता है, अल्लाह मजलिस की किताब है कि फना आदमी इतना रईस है, उसने कल इतना कमाया, इतना मालदार है, इतना दौलतमंद है। ये बातचीत चल रही थी। रसूलुल्लाह ने कहा अभी कुछ देर में ऐसा बंदा मोमिन आने वाला है कि उसकी कमाई तुम जो जिक्र कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, रसूलुल्लाह का फरमान है, मान लिया। कुछ देर गुजरी, वो आदमी आया। जैसे ही आदमी आया असहाब रसूल ने जाकर सवाल किया कि भाई बताओ आज तुमने कितनी तिजारत की है, कितना कारोबार हुआ है तुम्हारा? तो वो ये कहने लगा कि आज तो मैं बहुत देर से अपनी नौकरी पर गया था और बहुत ज्यादा वक्त हो गया तो मैं जा नहीं सका। रसूलुल्लाह के पास आए और कहने लगे पहचाने रसूल खत्म रसूल मौला कुल, आपने भी क्या कहा था कि वही इंसान है जिसने उससे ज्यादा कमाया है। बल्कि जब इससे पूछा गया ये तो यही कह रहा है कि आज तो मैं गया ही नहीं। रसूलुल्लाह के सामने आया, रसूलुल्लाह ने कहा ये बता जब तू अपनी नौकरी पर गया नहीं तो तूने क्या किया, तूने क्या किया? तो वो ये कह रहा था रसूलुल्लाह आपने अपने खुतबों में कहा था अन-नज़्रु अला वजहिन अलीन इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो बस मैं जब काम पर जा नहीं सका मौला अली के घर पर गया, घर पर दस्तक दी, चेहरे को देखा, ज़ियारत की, खिदमत में सलाम अर्ज किया, वापस आ गया। खिदमत में मैंने सलाम अर्ज किया, वापस आ गया। अब रसूलुल्लाह बयान करते हो कि इसे इतना सवाब, ऐसी इबादत उसने की है। अगर जमीन पर क़यामत तक के लिए जितनी भी चीजें मौजूद है, अगर वह तमाम चीजें सोने की बना दी जाए और सोने की बनने के बाद उन्हें अल्लाह की राह में खैरात अदा कर दे तो उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना अली के चेहरे को देखने से सवाब मिलेगा। उतना अली के चेहरे पर नजर करने से ही सवाब मिलेगा। देखिए आप, मैं और तशरीह करूं, हम तो इस शर्फ से महरूम हैं। मैं अक्सर यही सोचा करता था कि हम तो इस शर्फ से महरूम हैं, हम तो मौला अली के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सकते। ज़ाहिर बज़ाहिर मौला हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो नूर की मंजिल है, मौला की निगाहों से कुछ ओझल नहीं है, पर ज़ाहिरी तौर पर हम चेहरे मौलाए कायनात को देख नहीं सकते। और मैं इसी फिक्र में था, इसी पर मैं गौर कर रहा था, तदब्बर कर रहा था। अचानक मौला अली की मुझे एक हदीस याद आई। मेरे मौला ने ये फरमाया कि जब कभी भी कोई भी इंसान मरता है तो उसके सामने मैं
یہ مولا نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی بھی انسان مرتا ہے تو مرنے والے کے سامنے میں موجود رہتا ہوں. اب دیکھیے یہاں پر علی نے بتا دیا کہ اللہ عادل بھی ہے، سب کے ساتھ عدل کرنے والا بھی ہے، رسول کا فرمان بھی صادق ہے، سچا ہے، اور میں بھی صادق ہوں، میں بھی عادل ہوں، میں بھی سب کے ساتھ عدل کرنے والا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ علی مرنے والے کی نگاہوں کے سامنے موجود رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں. اب اگر چاہنے والا ہو، اور چاہنے والا، میں نے ابھی کیا کہا تھا، علی تو سب کی نگاہوں کے سامنے جاتے ہیں. اگر اس وقت اس دنیا میں 1 سیکنڈ میں 1,00,000 موتیں اگر ہو جائے، 1,00,000 جگہ پر علی موجود رہتے ہیں، علی وہاں پر موجود رہتے ہیں. اب دیکھیں آپ کہ جیسے ہی مومن علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ کیا ہو گئی؟ عبادت ہو گئی. یعنی مومن کا دل مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. جیسے ہی اس نے چہرے علی کو دیکھ لیا، زیارت ہو گئی. کیا ہوا؟ عابد ہو کر دنیا سے گیا، عابد ہو کر دنیا سے گیا. اور جیسے ہی مرنے والا مولا علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو ظاہر بظاہر ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. تو عربی میں یہ کیا ہے؟ گواہی ہے، مولا کی گواہی ہے. اور گواہی دینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں شاہد کہتے ہیں. گواہی دینے والے کو عربی میں شاہد کہتے ہیں. اور جو مسلسل گواہی دیتے رہے اسے عربی میں شہید کہتے ہیں. اسے عربی میں شہید کہتے ہیں. جو مسلسل گواہی دیتے رہے اسے شہید کہتے ہیں. اب جیسے ہی مومن جو مرنے والا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے مولا کائنات آ گئے تو وہ عابد ہو گیا. جیسے ہی اس نے گواہی دی وہ شاہد ہو گیا اور اس کا دم نکل گیا. تو اسی گواہی کی بنا پر اس کا دم نکل گیا تو اس کی گواہی مسلسل رہ گئی. اب مسلسل گواہی رہ گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی محبت میں جو مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. جو کوئی بھی علی کی محبت میں مر جائے، من مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدا. آل محمد کی محبت میں مر جانا اسے شہید یعنی شہادت کا درجہ. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیسے مومن درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے. مولا علی کے چہرے کو وہ دیکھتا ہے، مولا علی کی گواہی دیتا ہے، گواہی دے کر دنیا سے جاتا ہے تو اس کی گواہی باقی رہ جاتی ہے، مسلسل رہ جاتی ہے. کیوں گواہی باقی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ شہید اسے کہتے ہیں جو اکثر میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. انہیں کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ انہیں کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ اسی لیے شہید کہا جاتا ہے اس کی شہادت سے وہ مقصد یاد آتا ہے، اس کے مرنے سے وہ مقصد یاد آتا ہے. اب جب مرنے والا مولا علی کی گواہی دے کر مر رہا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد بھی وہی تھا. صلوات پڑھے محمد. اب آپ کو تھوڑا سا اور حضرات غور کریں، ایک نقطے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آپ جب جو کوئی بھی بندہ مومن گزرتا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر میں اس طرح کے فقرے آپ دہراتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے لیے سوائے خیر کے. اللہم انی لا نعلم الا فی خیر، یعنی خیر کے سوائے خیر کے میں کچھ جانتا ہوں. خیر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں. اب دیکھیے عجیب بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں مرنے والے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، کس کے لیے؟ مرنے والے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. یہ کیا بات ہے؟ مرنے والا گنہگار ہے، معصوم تھوڑی ہے. جو آپ
یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لیے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کہ نیکیوں کے علاوہ خیر کے سوا میں کچھ نہیں جانتا. اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے، اس پر تفکر کرنا چاہیے کہ آخر یہ گواہی کیوں دی جا رہی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہاں مومن کے عیوب چھپانا واجب ہے، جو عیب ہوتے ہیں مومنین کے ایک دوسرے سے چھپانا واجب ہے. بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے، مومنین کے عیوب کو، مومنین کے عیبوں کو چھپانا چاہیے. مگر اس کے سامنے کیا چھپا ہے جو سب جانتا ہے؟ مگر اس کے سامنے کیا چھپانا جو سب جانتا ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے. اسی کی بارگاہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. تو دیکھیے اس پر تھوڑا سا متوجہ ہو جائے میری طرف کہ جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر، الا خیر، سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا. روح الحیات میں موجود ہے علامہ مجلسی کی 4 جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ علامہ مجلسی یہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے والا جب مولا علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، مرنے والا جب مولا علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ اگر اپنے دل میں محبت رکھ کر علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے، اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے، اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ وہ زمین پر کسی پر بھی نگاہ ڈال دے اور اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی بھی شفاعت کر سکتا ہے. وہ زمین پر کسی کی بھی شفاعت کر سکتا ہے، اتنا ثواب اسے عطا ہوتا ہے. وہ کرے یا نہ کرے ان کا اختیار، پر اتنا قابل تو وہ ہو گیا کہ وہ کر سکتا ہے. تو آپ اتنا قابل ہے، اتنا قابل اس کا یہ عمل ہے کہ وہ کسی کی بھی شفاعت کر سکتا ہے. تو اندازہ لگائیے وہ خود کتنا قابل ہو گیا ہوگا علی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد. وہ خود کتنا قابل ہو گیا ہوگا، کتنا قابل ہو گیا ہوگا علی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کا کچھ گناہ ہی باقی نہ رہا. تبھی تو آپ کہتے ہیں میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. یہ علی کے چہرے کو دیکھنے کا کمال ہے. یہ مولا علی کے چہرے کو آج بھی علی تمام مومنین کی مشکل کشائی کر رہے ہیں. خود معصوم کا یہ فرمان ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو. حقیقت ہے یہ ادائیگی اجر رسالت ہے، یہ رسالت کی اجرت ہے. یہ محبت کرنا، یہ اجرت ہے مودت کرنا، اخوات سے مودت اختیار کرنا، یہ رسالت کی اجرت ہے. مگر بدلے میں ہمیں کتنی ان کی محبت مل رہی ہے یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کس وقت پر علی مشکل کشائی آپ کی کر رہے ہیں، دم نکل رہا ہے، علی سامنے موجود آپ کو شاہد بنا رہے ہیں، آپ کو عابد بنا رہے ہیں، آپ کو شہید بنا رہے ہیں. علی آپ کو عابد بنا رہے ہیں، علی آپ کو شہید بنا رہے ہیں. اور خبر میں بھی موجود، تنہا خبر میں بھی علی موجود. کہاں کہاں علی کی مشکل کشائی ہے. اب دیکھیے علی تو سب کی خبر میں جائیں گے، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے. اللہ نے علی کو یہ حکم دیا کہ ہر کسی کی قبر میں علی جائے، ہر کسی کی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اللہ نے علی کو ایمان اور کفر کی کسوٹی بنایا. اللہ نے علی کو ایمان کی اور کفر کی کسوٹی بنایا. علی سے پتا چلے گا کہ صاحب ایمان ہے یا دائرہ کفر میں ہے. علی ایسی کسوٹی ہے. تو حضرات گرامی خد جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں علی موجود ہوتے ہیں. اور علی کیا ہے؟ نور. علی کیا ہے؟ نور. حدیث رسول ہے کہ اولنا ما خلق اللہ ونوری انا والم من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. اب علی ہے نور. اور دنیا میں نور کی مثال کیا ہے؟ نور کی کئی مثالیں ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں. سورج کیا ہے؟ سورج بھی ایک نور ہے، سورج بھی ایک نور ہے. اب سائنسداں یہ کہتے ہیں، سائنٹسٹ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ بیکٹیریا، کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ سورج کی کرنیں ان پر پڑنے سے وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں، وہ صحت
صحتیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ جراثیم کچھ بیکٹیریا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سورج کی کرنیں ان پر پڑنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ خبر میں بھی وہی مسئلہ ہے، مومن ہوتا ہے تو موت کے بعد حیات مل جاتی ہے، منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، سبھی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولے خدا بولا، علی مولا، علی مولا، مسجد بولی کعبہ بولا، علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری، سلامتی امام زمانہ بلندر سلوات، کہتے ہیں نماز جنازہ میں اللہم انا لا نعلم الا خیر، خیر کے علاوہ یہاں پر ایک مرد اور عورت کے لیے مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں، الگ الگ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، بس میں تو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ خیر کیوں ہے، خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ خبر میں بھی علی موجود ہے، اب خبر میں علی موجود ہے، علی کے سامنے سوالات ہو رہے ہیں کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک میرا رب ہے۔ من رسول کا، تمہارا رسول کون ہے؟ آپ جواب دیں گے من محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے سوال کیا جائے گا من امام ہے، بتاؤ تیرا امام کون ہے؟ آپ کہیں گے علی ابن ابی طالب من امام ہے۔ آپ سے سوال ہوگا بتاؤ تمہارے دوسرے امام کون ہیں؟ آپ کہیں گے حسن ابن علی من امام ہے۔ آپ سے سوال ہوگا بتاؤ تمہارے تیسرے امام کون ہیں؟ آپ کہیں گے حسین ابن علی من امام ہے۔ جیسے ہی حسین کا نام آئے گا عزادار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، علی بھی موجود رہیں گے، فرشتے بھی موجود رہیں گے۔ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو حسین پر روتا ہے، حسین پر آنسو بہاتا ہے، حسین پر روتا ہے، حسین پر آنسو بہاتا ہے۔ زندگی تمام وہ عزاداری کرتا ہے، مرنے کے بعد علی کے سامنے حسین کا ذکر ہوتا ہے اور وہ عزادار قبر میں بھی مجلس کرتا ہے۔ عزادارو کیا ہے حسین، کیا ہے مقصد حسین؟ تاریخ طبری میں ملا ہے، کھول کر تاریخ طبری میں طبری نے بیان کر دیا کہ کیا ہے مقصد کربلا۔ مجھے ملا ہے کتاب میں کہ طبری یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا کا باب ہے، جو کربلا کا چیپٹر ہے تاریخ طبری میں، اگر اسے آپ پڑھیں گے تو یہ روایت آپ کے سامنے آئے گی کہ جب صبح عاشور مغلوبہ جنگ ہوئی تھی، صبح عاشور کربلا کے میدان میں مغلوبہ جنگ ہوئی تھی، یعنی میں میرے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ گروپ کلیش ہوا تھا، گروپ کلیش ہوا تھا تو اس میں امام حسین کے ایک انصار جناب بریر حمدانی میدان کربلا میں لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو ان کا سامنا ہوا یزید بن مائیکل سے، جو لشکر یزیدی کی طرف تھا، اور بریر حمدانی اور یزید بن مائیکل بچپن میں اور جوانی میں آنے تک دوست رہا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے اب دونوں مقابلے کے لیے آئے تو یزید بن مائیکل بریر حمدانی سے یہ کہتا ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے کہ یزید بن مائیکل بریر حمدانی سے یہ کہتا ہے کہ بریر میں تم سے یہ کہا کرتا تھا نا کہ عثمان بن عفان تم نے میری بات نہیں مانی۔ بریر حمدانی مسکرا کر یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں
علی کل بھی حق پر تھے، علی آج بھی حق پر ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تاریخ طبری میں موجود ہے، اہل سنت حضرات کی مشہور و معروف کتاب، اس میں موجود ہے کہ میں یہی مانتا ہوں کہ علی کل بھی حق پر تھے، علی آج بھی حق پر ہے، علی کے بیٹے حسین آج بھی حق پر آئے۔ اور یزید بن میکل یہ سوال کرتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آج یہ بات کر رہے ہو؟ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو اور کچھ ہی دیر میں ختم ہو جانے والے ہو، یہ عالم ہو گیا اور آج بھی تم اسی ضد پر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو پورے ہمدانی نے کہا کہ حسین پر جان نثار کر دینا یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اب یزید بن میکل نے کہا اچھا اتنا تمہارا دعویٰ سچا ہے تو چلو مباہلہ کرتے ہیں، کیسے مباہلہ کیا جائے؟ یزید بن میکل یہ کہنے لگا کہ ہم دونوں جنگ کرتے ہیں، دونوں لڑتے ہیں، اور میں تمہیں اگر ختم کر دوں، قتل کر دوں تو میں حق پر، اور اگر تم مجھے مار دو تو تم حق پر۔ اب حملہ ہوا، یزید بن میکل نے حملہ کیا مرر ہمدانی کے اوپر۔ مرر ہمدانی نے دفاع کی، دفاع کرنے کے بعد تلوار سے حملہ کیا، سر پر تلوار لگی، سر میں تلوار تھک چکی تھی، جیسے ہی تلوار کو نکالا یزید بن میکل زمین پر گرا، یزید بن میکل زمین پر گرا۔ اب دیکھیں آپ، میں یہاں پر آپ کو اس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا تھا کہ تاریخ طبری نے کیا لکھا، ایک مقصد کو واضح کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عثمان بن عفان حق پر ہے۔ بغیر کیا کہہ رہے تھے؟ علی بن ابی طالب حق پر ہے۔ نماز تو وہاں بھی تھی، نماز تو یہاں بھی تھی، روزے تو وہیں بھی تھے، روزے تو یہاں بھی تھے، قرآن تو وہاں بھی تھی، قرآن تو یہاں بھی تھی۔ فرق کہاں تھا؟ فرق یہی تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فنا حق پر تھا، غیر یہ کہہ رہے تھے علی حق پر تھا۔ اب واضح ہو گیا کہ کربلا کی جنگ کس بنیاد پر ہوئی؟ واضح ہو گیا ہے کہ کربلا کی جنگ کی اصل بنیاد مولا علی کی ولایت ہے، اور جو علی دشمنی میں تھے سب جمع ہوئے حسین کے مقابلے میں۔ اب حسین نے جب یہ اعلان کیا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا، کیا میں نے شریعت میں کچھ تساہل کی ہے، رد و بدل کیا ہے، کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے، کیا حرام کو میں نے حلال کیا ہے؟ آوازیں آ رہی تھی حسین ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں ختم کر رہے ہیں، ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں ختم کر رہے ہیں۔ بارہا رسول اللہ یہ پیشن گوئی کرتے رہے میرے حسین کو ختم کیا جائے گا، میرے حسین کو ختم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پیشن گوئی دے رہا تھا، دشمن آپ کے بیٹے کے تیار ہو رہے ہیں، دشمن آپ کے بیٹے کے تیار ہو رہے ہیں۔ پروردگار دلوں کو پڑھ لیتا ہے، دلوں کو پڑھ کر خدا کہہ رہا تھا آپ کے نواسے کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں۔ اب جو غدیر کا اعلان جو کیا رسول اللہ نے، اب اللہ نے کہہ دیا آپ کے نواسے کے دشمن تیار ہو چکے۔ وہ غدیر ہی تھی جس کی دشمنی میں سب کربلا میں جمع ہوئے۔ عزادارو، اتنا ظلم حسین پر ڈھایا گیا کہ خود حسین یہ کہتے ہیں کہ انا قاتل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا کر شہید کیا گیا، میں وہ شہید ہوں جسے تڑپا کر شہید کیا گیا۔ بلکہ میں یوں کہوں عزیزو، حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ حسین کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کو مارا گیا، حسین کی نگاہوں کے سامنے عباس کو مارا گیا، حسین کی نگاہوں کے سامنے کریل جوان بیٹے کو، اللہ اکبر، کریل جوان بیٹے کے سینے سے حسین نے نیزے کھینچی۔ حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ حسین نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا۔ اتنا سب ایک دن میں 71 داغ حسین نے اٹھانے کے بعد حسین کے پیاسے گلے پر خنجر چلا۔ اب جو حسین کے پیاسے گلے پر دشمنی کی انتہا دیکھیے کہ حسین کے پیاسے گلے پر جو خنجر چلا وہیں بھی قرار نہ آیا، حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، وہیں بھی قرار نہ آیا، حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا گیا، وہاں بھی قرار نہ آیا، زینب کے
सर से चादर खींची गई, हुसैन की दुश्मनी में ज़ैनब के सर से चादर खींची गई, सारी बीवियों के सरों से चादरें खींची गई, सबको तमाचे लगाए गए, किसी को ताजियाने लगे, किसी के दामन में आग लगी, किसी का कुर्ता जला तो अली का छोला जला, सैयद सज्जाद के बिस्तर में आग लगी, सैयद सज्जाद को दोहरी जंजीरों में जकड़ाया गया, आले रसूल को अस्सीर किया गया, उन्हें कैदी बनाया गया, उन्हें बड़े दरबारों में लेकर गए, उन्हें बाजार शाम में लेकर गए, उन्हें बाजार कोफा में लेकर गए, हर मंजिल पर इम्तिहान, हर मंजिल पर